बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू स्प्रेड स्माइल पाकिस्तान। मैं हूं आपकी मेज़बान अस्मा जमशेद। इस नशस्त में हम बात करते हैं कंट्रीज़ के बारे में, उनके एजुकेशन सिस्टम के बारे में, वीज़ाज़ के बारे में, फिर आपके जितने भी पीआर के इश्यूज़ होते हैं उनको रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं एंड येट सिटीज़नशिप तक। सो येस, इन टुडेज़ प्रोग्राम वी विल टॉक अबाउट फ़िनलैंड कि आप फ़िनलैंड में कैसे जा सकते हैं, कुछ ड्रॉबैक्स क्या हैं, कुछ बेनिफिट्स क्या हैं, ये सब कुछ और बहुत कुछ आज की इस नशिस्त में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। सो बेसिकली फ़िनलैंड नदर्न यूरोप की एक जोग्राफिकल रीजन है जो अपने बॉर्डर्स जो है वो नॉर्वे, स्वीडन और रशिया जैसे कंट्रीज़ के साथ शेयर करता है। पाकिस्तान के साथ बायलैटरल रिलेशनशिप में है सिंस 12th of January 1951। हम ट्रेड और इकोनॉमिक कॉपरेशन के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स जो है वो फ़िनलैंड के साथ करते हैं। पाकिस्तानी बहुत सारी रीजंस की वजह से फ़िनलैंड को चूज़ करते हैं। सो डिस्कस करते हैं उन सब रीजंस को एक एक करके। द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज़ एजुकेशन। एक वेल रिनाउंड एजुकेशनल सिस्टम है फ़िनलैंड का। आगे चल के मैं आपके साथ इसकी स्कॉलरशिप्स और प्रोग्राम्स शेयर करूँगी, बट द रीज़न वहाँ पर जाना इज़ टेक्निकल यूनिवर्सिटीज़, उसके अलावा पोस्ट ग्रेजुएट या आपके पास अंडर ग्रेजुएट के प्रोग्राम्स काफ़ी सारे हैं। फिर इंग्लिश टॉट यूनिवर्सिटीज़ हैं, तो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स जो हैं वो प्रेफर करते हैं कि वो फ़िनलैंड जाएं, या हमारे जितने व्यूवर्स हैं वो फ़िनलैंड को एज स्टडी अपॉर्चुनिटी जो है वो अपने जहन में रख सकते हैं। उसके बाद वर्क अपॉर्चुनिटीज़ हैं जिसमें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, हेल्थ केयर सर्विसेज, रिसर्च की बहुत सारे फील्ड्स हैं जिसके अंदर जो स्किल्ड पाकिस्तानी प्रोफेशनल्स हैं वो जाकर काम करते हैं और हायर वेजेस के ऊपर काम कर सकते हैं। आगे चल के मैं आपको बताऊंगी कि पर एनम या पर मंथ कोई कितना कमा सकता है इन फिगर्स, जो कि आपको एक बेहतर इन्फॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड करेगा। फिर क्वालिटी ऑफ लाइफ की अगर हम बात करें तो एक अच्छा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वहाँ पे, विद गुड हेल्थ केयर सिस्टम और सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स, जो कि अल्टीमेटली हेल्प करते हैं किसी भी इंसान को टू लिव अ गुड लाइफ। और पाकिस्तानी जो है वो कि कोई भी ऐसी कंट्री चूज़ करना चाहते हैं जो कहीं ना कहीं उनके लिए वेल बीइंग के लिए भी बेहतर हो। सो येस, फिनलैंड कैन बी एन ऑप्शन फॉर दैट टू। उसके बाद सोशल स्टेबिलिटी और सेफ्टी के हवाले से एक अच्छा मुल्क है विद लो क्राइम रेट्स और एक स्टेबल पॉलिटिकल सिचुएशन है, एक अच्छी इन्वायरमेंट है वहाँ पे, पीसफुल सिक्योर लिविंग इन्वायरमेंट आप इसको कह सकते हैं। उसके अलावा बहुत कम परसेंटेज है, बट असाइलम एंड रेफ्यूजी के हवाले से भी कुछ पाकिस्तानी जो हैं वो वहाँ पर मौजूद है। उसके बाद हम ज़रा इन डिटेल बात कर लेते हैं अबाउट द एजुकेशनल सिस्टम। तो अंडर ग्रेजुएट से पोस्ट ग्रेजुएट तक हर किस्म के कोर्सेज जो हैं वो वहाँ पर लिए जाते हैं इंटरनेशनल और नेशनल यूनिवर्सिटीज़ में। जो मोस्ट फेमस टॉप रैंक्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं उसमें यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्सिंकी है, एल्टो यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी ऑफ टर्कू है, जो कि रिसर्च अपॉर्चुनिटीज़ बहुत अच्छी प्रोवाइड करते हैं फॉर द पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स। अगेन जितने भी पाकिस्तानी हैं जो वहाँ जाकर इस तरह से पढ़ना चाहते हैं कि वो अपनी एमफिल या पीएचडी की डिग्रीज़ को कंप्लीट करें या डॉक्टरल डिग्री को कंप्लीट करें, तो ये उनके लिए रिसर्च के हवाले से एक अच्छी ऑप्शन है कि अगर वो इनमें से किसी कंट्री को चूज़ करते हैं। फिर वाइड रेंज ऑफ प्रोग्राम्स हैं जिसके अंदर इंग्लिश टॉट प्रोग्राम्स हैं जो कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए स्पेशली बनाए गए हैं। फिर डाइवर्स फील्ड्स ऑफ स्टडी हैं जिसके अंदर इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सोशल साइंसेज, नेचुरल साइंसेज आ जाती हैं। फिर एक कंसर्न जो कि हमेशा आता है अबाउट द अफोर्डेबल ट्यूशन फ़ी। तो बहुत सारी जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं वो जो नॉन यूरोपियन स्टूडेंट्स होते हैं उनको ख़ास रियायत प्रोवाइड नहीं करती, बट एज़ कम्पेयर टू अदर कंट्रीज़ फ़िनलैंड का जो ट्यूशन फ़ी है वो अफोर्डेबल है फॉर द नॉन EU या नॉन EEA मेंबर्स जो कि इन कंट्रीज़ से, नॉन यूरोपियन यूनियन कंट्रीज़ से जाते हैं। तो एज़ कम्पेयर टू अदर वेस्टर्न कंट्रीज़ एक अफोर्डेबल सिस्टम है उनका, एक अफोर्डेबल ट्यूशन फ़ी स्ट्रक्चर है जिसको आप फॉलो कर सकते हैं। उसके अलावा अगर स्कॉलरशिप्स की बात की जाए तो कुछ यूनिवर्सिटी स्पेसिफिक स्कॉलरशिप्स हैं जो कि आपको यूनिवर्सिटी के पेजेस पर जाकर मिल जाएंगी, जिसके अंदर 3 यूनिवर्सिटीज़ के नाम मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। उसके अलावा कई यूनिवर्सिटीज़ हैं जहां आप अपनी डिग्री के हिसाब से
اپلائی کر سکتے ہیں. تو یہ کچھ یونیورسٹی اسپیسیفک اسکالرشپس ہے. اس کے علاوہ گورنمنٹ کی طرف سے بھی اسکالرشپ جو ہے وہ پرووائڈ کی جاتی ہے فار پاکستانی اسٹوڈنٹس, جس کے اندر فینش گورنمنٹ اسکالرشپ پول ہے فار پی ایچ ڈی لیول اسٹڈیز, اور اس کے علاوہ ایراسمس منڈر اسکالرشپس ہیں جو کہ ماسٹر ڈگری پروگرامز کے لیے دی جاتی ہیں. ایک سینٹرلائز اپلیکیشن سسٹم ہے فار دا اسٹوڈنٹس جو ہمیں سن رہے ہیں یہاں پہ. اگر میں آپ کے ساتھ ایک پورٹل شیئر کروں تو آپ وہاں پر جا کر اپنی کوئریز کو یا آپ اپنا جو اپلیکیشن کا پروسیس ہے اس کو کمپلیٹ کر سکتے ہیں. دا پورٹل از studyinfo.fi, STUDY study INFO studyinfo.fi. یہ ایک پورٹل ہے جہاں پہ یہ جو سینٹرلائزڈ اپلیکیشن سسٹم ہے جہاں پر جا کر آپ اپلیکیشن جو ہے وہ ڈال سکتے ہیں فار دا اسکالرشپ, اور یا موسٹ آف دا ڈگری پروگرامز جو ہیں وہ یہاں پر موجود ہیں. تو آپ کو تمام تر انفارمیشن اینڈ یٹ اپلیکیشن آپ یہاں پر جا کر دے سکتے ہیں. اس کے علاوہ اگر ہم انٹری ریکوائرمنٹس کی بات کریں تو پاکستان کے اسٹوڈنٹس کے لیے جو انگلش پروفیشنسی ٹیسٹ ہے وہ دینا لازمی ہے, وچ کین بی آئیلس اور کین بی ٹافل, دونوں میں سے کوئی بھی آپ جو ہے وہ دے سکتے ہیں. سو یس, دس واز دا اباؤٹ ایجوکیشن. جاب اپرچونیٹیز بھی بہت ساری ہیں, تو جو جاب سیکرز ہیں وہ ان کے لیے بھی یہ سیگمنٹ امپورٹنٹ ہے, اور الٹیمیٹلی جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے بھی امپورٹنٹ ہے, کیونکہ میں آپ کے ساتھ کچھ ایسی جابس بھی شیئر کروں گی جو آپ ود ان اپنے جو اسکولنگ کا ٹائم ہے, یعنی جس ٹائم پہ آپ یونیورسٹی جا رہے ہیں اس ٹائم پہ بھی کچھ جابس ہیں جو آپ وہاں پر کر سکتے ہیں. آئی ول شیئر دا بوتھ. تو جاب اپرچونیٹیز میں اسٹڈیز کے دوران بھی آپ کر سکتے ہیں, آفٹر گریجویشن بھی کر سکتے ہیں, اور اگین جو اسٹوڈنٹس ویسے جا رہے ہیں وہاں پہ فار دا پرپز آف جاب, وہ بھی ان میں سے کسی بھی آپشن کو آپٹ کر سکتے ہیں. تو ڈیورنگ اسٹڈی جو پارٹ ٹائم جابس ہیں ان میں کچھ آن کیمپس امپلائمنٹ بھی ہو جاتی ہے, جس کے اندر ریسرچ اسسٹنٹس کی, لائبریری ایڈز, ایڈمنسٹریشن سپورٹ. پھر آف کیمپس جاب جو کہ اسٹوڈنٹس کے لیے ہیں اس میں ریٹیل کی جاب ہے, ہاسپٹیلٹی کی ہے, کسٹمر سروس سیکٹر ہے. پھر جو کامن پارٹ ٹائم جابس ہیں جو کہ جاب ورکرز بھی کرتے ہیں, اسٹوڈنٹس بھی کرتے ہیں, ان میں کیفیز, ریسٹورینٹ, سپر مارکیٹس, یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں. سو یس, یو کین ورک ود یور اسٹڈی. پھر اگین کچھ انٹرنشپ آپشنس بھی ہیں جو کہ ود دا یونیورسٹی ویری کرتی ہیں, لیکن آورس پر ویک کام کر سکتے ہیں, اور اگر تو وہ ہالیڈیز پہ ہیں وچ کین بی اسپرنگ بریک, سمر بریک, تو وہ فل ٹائم کام کر سکتے ہیں. بٹ اگر ان کی یونیورسٹی آن ہے تو وہ 25 آورس پر ویک جو ہے وہ کام کر سکتے ہیں. اور گریجویشن کے بعد یا جو جاب سیکرز وہ جانا چاہتے ہیں تو ان کے لیے بہت ساری ڈائیورس آپشن ہیں. وہی فیکٹرز میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی ہے, انجینئرنگ ہے, ہیلتھ کیئر ڈپارٹمنٹ ہے, ایجوکیشن کا ڈپارٹمنٹ ہے, گرین ٹیکنالوجیز ہے جس کے اندر آپ کام کر سکتے ہیں. پھر کچھ اسٹارٹ اپس کے اوپر بھی آپ کام کر سکتے ہیں. اگر آپ آگے چل کے ہم ویزاز ڈسکس کریں گے تو آپ کو پتہ لگے گا کہ ایک اسپیسیفک آنٹرپرینور ویزا ہے جو کہ آپ اپلائی کر سکتے ہیں ٹو گو ٹو فن لینڈ. تو جو اسٹارٹ اپس والا پارٹ ہے آپ اس کے اوپر بھی کام کر سکتے ہیں. اگر آپ کے پاس کوئی ڈائیورس پلان ہے جو کہ آپ کو لگتا ہے کہ فن لینڈ کے ہیلتھ کیئر سیکٹر کے ساتھ, ٹیکنالوجی کے سیکٹر کے ساتھ, یا ان کی اکانومی کو, پولیٹیکل اسٹیبلٹی کو ہیلپ کر سکتا ہے, تو دے آفر یو دا آنٹرپرینور ویزا, اور آپ وہاں جا کے ایز اسٹارٹ اپ کے طور پر کام کر سکتے ہیں. اگر آپ امپلائمنٹ کے غرض سے جا رہے ہیں تو اس کے لیے گریجویشن کے بعد اگر آپ اسٹوڈنٹ ہیں اور آپ گریجویشن کے بعد وہاں پر رہنا چاہتے ہیں اور امپلائمنٹ ریگولیشن چاہتے ہیں, یا آپ کو بزنس شروع کرنا چاہتے ہیں, تو جو اسٹوڈنٹس ہیں, دس از فار جسٹ فار اسٹوڈنٹس, تو آپ کو 1 ایئر کا ریزیڈنس پرمٹ وہاں پر مل جاتا ہے. اور جاب سروس بھی یونیورسٹیز جو ہیں وہ آپ کو پرووائڈ کرتی ہیں, کچھ ایجنسیز جس کے تھرو آپ اپنی جابس جو ہیں وہ
سرچ کر سکتے ہیں. تو اسٹوڈنٹس کے لیے بہت ڈائیورس اپرچونیٹیز ہیں ان فن لینڈ. ریزیڈنس پرمٹ ہو گیا, پھر آپ کو آن کیمپس جابس مل جاتی ہیں, آف کیمپس جاب مل سکتی ہیں. 25 آورز آپ ود اسٹڈی کام کر سکتے ہیں اوور دا ویک, اور ان بریکس آپ فل ٹائم کام کر سکتے ہیں. تو جتنے اسٹوڈنٹس ہمیں سن رہے ہیں ان کے لیے یہ سیگمنٹ امپورٹنٹ تھا, اور جتنے جاب سیکرز ہیں وہ بھی ان تمام جابس کے اندر فٹ ان ہو سکتے ہیں. اور اسپیسیفکلی سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ کی جابس ہیں. انفارمیشن ٹیکنالوجی کی ہم نے بات کی, تو اس میں ڈیٹا سائنٹسٹ, سائبر سیکیورٹی کے ایکسپرٹس جو ہیں وہ بہت ضرورت ہے وہاں پر. انجینئرنگ اگر آپ جانا چاہتے ہیں تو اس میں میکینیکل اینڈ الیکٹریکل انجینئرنگ کی جو ہے وہ وہاں پر ڈیمانڈ ہے. پھر انوائرمنٹل انجینئرنگ جو کہ سسٹینیبل ڈیولپمنٹ پہ کام کر رہی ہو. اگین وی آل نو کہ کس طرح سے جو دنیا ہے وہ سسٹینیبل ڈیولپمنٹ کی طرف جا رہی ہے, اینڈ ایوری پروجیکٹ انکلوڈز دا SDGs وچ از سسٹینیبل ڈیولپمنٹل گولز. تو آپ ان کے اوپر کام اگر کرنا چاہتے ہیں تو بھی آپ انوائرمنٹل انجینئرنگ کے تھرو وہاں پر جا سکتے ہیں. ہیلتھ کیئر سسٹم کی ہم نے بات کی, تو اس میں نرسنگ اور میڈیکل پروفیشنلز جو ہیں وہ اپنے اپرچونیٹیز جو ہے وہاں پر اویل کر سکتے ہیں. اگین جس طرح میں نے آپ کو کہا تھا کہ میں آپ کے ساتھ یہ بھی ڈسکس کروں گی کہ ایوریج سیلری کتنی ہے. تو اگر ہم پر ایئر بات کریں تو اپروکسیمیٹلی 50,000 یوروز, اور اگر ہم پر منتھ بات کریں تو اٹ از اپروکسیمیٹلی 4,000 یوروز, جو کہ ایک فل ٹائم ارنر کی جو سیلری ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں. سو دس کین بی این گڈ آپشن فار دا جاب سیکرز اینڈ فار دا اسٹوڈنٹس ٹو, کیونکہ ہمیں بہت ڈائیورس آپشنس مل رہی ہیں اور بہت ڈائیورس جو ہے ہمارے پاس اپرچونیٹیز موجود ہیں. سو وی کین اویل اٹ. کچھ ہمارے درمیان لوگ ہوں گے جو کہ بزنس شروع کرنا چاہتے ہیں وہاں جا کے, تو یہی سارے میں نے جو بھی آپ کے ساتھ سیکٹرز ڈسکس کیے ہیں, آپ کسی میں بھی اپنا بزنس سٹارٹ کر سکتے ہیں. کچھ ہمارے جو کنٹری میں لوگ ہیں وہ یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں کچھ ویب سائٹس مل جائیں یا ہمیں کوئی ایسا پلیٹ فارم مل جائے جہاں پر ہمیں بزنس ایڈوائس مل جائے. تو ایک اسپیشل فورم ہے فن لینڈ کا جہاں پر آپ جا کر لکھ سکتے ہیں, اپنی کوئریز لکھ سکتے ہیں, اور وہ آپ کو ایڈوائس پرووائڈ کرتے ہیں اباؤٹ یور بزنس, کہ آپ کس طرح سے اپنا بزنس جو ہے وہ سٹارٹ کر سکتے ہیں, یا ڈیورنگ بزنس اگر آپ کو کوئی ایشوز آ رہے ہیں آپ کا بینک اکاؤنٹ اوپن کرنے میں, آپ کی یا آپ کے جتنا بزنس کے دوران رجسٹریشن میں, یا آپ کی انویسٹمنٹ میں, آپ کے بزنس آئیڈیا میں کوئی ایشوز ہے, تو الٹیمیٹلی آپ کچھ فورمز میں آپ کے ساتھ ڈسکس کر دیتی ہوں یہاں پہ, جن کو آپ کانٹیکٹ کر کے ایک بزنس کے حوالے سے بھی ایڈوائس لے سکتے ہیں. جس میں ہمارے پاس فینش انٹرپرائز ایجنسی ہے, جس کے اندر آپ بات کر سکتے ہیں سینٹرز فار اکنامک ڈیولپمنٹ, ٹرانسپورٹ اینڈ دا انوائرمنٹ, ELY سینٹرز ہیں, امپلائمنٹ اینڈ اکنامک ڈیولپمنٹ آفیسز ہیں. اس کے علاوہ انٹرپرائز فن لینڈ, یہ ایک ویب سائٹ ہے جس کے اوپر آپ جا سکتے ہیں. سو دیز آل آر دا پورٹلس جس کے اوپر آپ اپنی کوئریز ڈراپ کر سکتے ہیں ریگارڈنگ اینی تھنگ, any issue you are facing during your business, before starting it, when you are in the process of starting a business, یا after establishing a business. اگر آپ کے پاس کوئی بھی ایشو آتا ہے تو آپ ان چاروں آفیسز کو وزٹ بھی کر سکتے ہیں if you are in Finland, یا آپ ان کی ویب سائٹس پہ جا کے اپنی جتنی بھی کوئریز ہیں ان کو ڈراپ کر سکتے ہیں. Now let's come towards the immigration process. تو ویزا ٹائپس آر دا ویری سمپل اینڈ ویری اسٹریٹ. شارٹ اسٹے ویزاز 90 سے 180 ڈیز کا ہوتا ہے, وچ از فار ایوری یورپین کنٹری. کچھ اسی قسم کے ویزاز ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں جو کہ ٹورزم کے لیے, بزنس کے لیے, یا اگر آپ شارٹ اسٹڈی, ٹریننگ یا اس طرح کی میٹنگ کے لیے جانا چاہتے ہیں تو آپ شارٹ اسٹے ویزا کو آپٹ کرتے ہیں. اس کے بعد اگر ہمارے پاس لانگر دین 90 ڈیز کا ہو تو وہ لانگ اسٹے ویزا ہوتا ہے, جس میں ہمارے پاس اسٹڈی, ورک, بزنس یہ سب کچھ آ جاتا ہے. وین یو آر گوئنگ فار ماسٹر ڈگری, BS, انڈر گریجویٹ, پوسٹ گریجویٹ, PhDs, کسی کے لیے بھی آپ جانا چاہتے ہیں تو آپ اوبویسلی لانگر دین 90 ڈیز کا ویزا اپلائی کریں گے. جاب کے سلسلے میں جانا چاہتے ہیں تو بھی آپ اسی ویزا کو آپٹ کریں گے. کچھ اسپیشل ہے
ویزاز جو کہ ریسرچ اور ٹرینرز کے لیے ہیں، وہ ریسرچرز کے لیے بھی ہو سکتے ہیں، سائنٹسٹ کے لیے بھی ہو سکتے ہیں، ٹرینیز کے لیے بھی ہو سکتے ہیں. اگر آپ ان کو اپنی اسپیسیفک انفارمیشن پرووائڈ کریں کہ یس یو آر ایلیجیبل فار دس ویزا، تو آپ ان تینوں ٹائپس کو بھی آپٹ کر سکتے ہیں. پھر ایک انٹرپرینور ویزا ہے وچ وی ہیو ٹاکڈ ارلیئر، جو کہ اپنا بزنس اسٹارٹ کرنا چاہتے ہیں یا انویسٹ کرنا چاہتے ہیں، تو وہ انٹرپرینور ویزا کو بھی آپٹ کر سکتے ہیں، جس کے اندر وہ جا کر کسی بھی اسٹارٹ اپ، اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کے پاس بزنس پلان ہو، کمپلیٹ بزنس پلان ہو، یو ایبل ٹو پچ اٹ، تو آپ انٹرپرینور ویزا کے اوپر اپلائی کر سکتے ہیں. ایک ویری کوئک ویری فاسٹ ویزا از فن لینڈ انویسٹر ویزا. If you are capable enough that you afford the investor visa, تو آپ اس کے اوپر اپلائی کر سکتے ہیں، جس کے اندر منیمم انویسٹمنٹ جو ہے آلموسٹ 3,50,000 یوروز ہے، اور آپ کا 3 ایئرس کا ورک ایکسپیرئنس پرائر ہونا چاہیے. سو یو کین اپلائی فار دس ویزا ٹو. اب اگر ہم بات کر لیں فار پرماننٹ ریزیڈنس اینڈ سٹیزنشپ، ابھی تک ہم نے جتنی باتیں کی ہیں دس واز آل دا بینیفٹس وی آر ہیونگ، بٹ ایوری کنٹری کمز ود بینیفٹس اینڈ دا ڈرا بیکس. سو پرماننٹ ریزیڈنس اور سٹیزنشپ کے حوالے سے بہت سے رولز ہیں ان کے. تو پرماننٹ ریزیڈنس فار دا نان یورپین یونین ریزیڈنس، تو آپ نے ان انٹرپٹیڈ رہنا ہے وہاں پر فار 4 ایئرس، تو آپ پرماننٹ ریزیڈنسی کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں. اگین اف یور اسپاؤس بلانگس ٹو فن لینڈ، تو آپ 2 ایئرس کی میرج کے بعد جو ہے آپ اپلائی کر سکتے ہیں فار پرماننٹ ریزیڈنسی. اور اف یو ہیو اے جوائنٹ کسٹڈی آف اے چائلڈ، تو بھی آپ اپلائی کر سکتے ہیں فار دا فن لینڈ سٹیزن فن لینڈ پرماننٹ ریزیڈنسی آفٹر 2 ایئرس. بٹ ایف وی کم ٹوورڈ دا سٹیزنشپ، تو اس میں آپ کو 2 ہی طریقے ہیں. ایدر یو آر بورن ان فن لینڈ، یور پیرنٹس بلانگ ٹو فن لینڈ، اور اگر آپ اپنا کمپلیٹ کرتے ہیں 5 ایئرس کا ٹینیور وداؤٹ انٹرپشن آف لاسٹ 2 ایئرس اینڈ یو بیکم یور ایج از ابو 18، تو ہی آپ اپلائی کر سکتے ہیں فار سٹیزنشپ آف فن لینڈ. اس میں کوئی میرج کے تھرو آپ سٹیزنشپ اپلائی نہیں کر سکتے. یس یو کین اپلائی فار پرماننٹ ریزیڈنسی وچ الٹیمیٹلی لیڈس ٹو سٹیزنشپ، بٹ آپ ڈائریکٹلی سٹیزنشپ کے لیے اپلائی نہیں کر سکتے آفٹر میرج. اینڈ اگین یو کانٹ ڈائریکٹلی اپلائی فار سٹیزنشپ ویا انویسٹمنٹ کے تھرو آپ ویزا لے سکتے ہیں وچ لیڈس ٹو پرماننٹ ریزیڈنسی، اینڈ اگین پرماننٹ ریزیڈنسی ول لیڈز یو ٹو سٹیزنشپ. ڈائریکٹلی سٹیزنشپ پہ جمپ کرنا از کوائٹ ٹرکی ان فن لینڈ اینڈ وچ از نیئرلی ناٹ پاسبل. سو آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ کسی بھی وے سے اپنے ایئرس کو کمپلیٹ کریں وچ از 5 ایئرس، جو کہ الٹیمیٹلی اگر آپ انویسٹمنٹ بھی کر رہے ہیں ان دا انویسٹمنٹ ویزا، تو آپ پرماننٹ ریزیڈنسی کے لیے اپلائی کریں گے اور آپ سٹیزنشپ کے لیے اپلائی کر دیں گے. اگر آپ میرج کے تھرو آنا چاہتے ہیں تو 2 ایئرس میرج کے بعد آپ پی آر کے لیے اپلائی کریں گے، اور اس کے بعد آپ سٹیزنشپ کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں. بٹ یو کانٹ جمپ ڈائریکٹلی ان سٹیزنشپ. اینڈ فردر کنڈیشنز بھی ہیں سٹیزنشپ کے حوالے سے کہ آپ کا کوئی کرمنل ریکارڈ نہیں ہونا چاہیے، آپ کو جو فینش یا سویڈش لینگویج جو ہے وہ آنی چاہیے، اف یو ہیو اینی ڈسیبلٹی تو سائن لینگویج آنی چاہیے. تو اس طرح کے کچھ رولز ہیں جو کہ آپ کو اگین ان کی ویب سائٹ کے اوپر کلیئرلی مینشن جو ہے وہ مل جائیں گے. سو یہ 2-3 چیزیں تھیں جو کہ کوائٹ ٹرکی تھیں اباؤٹ فن لینڈ. بٹ آئی ووڈ اگین سے فار دا اسٹوڈنٹس بہت ڈائیورس اپرچونیٹیز ہیں یونیورسٹیز کے لیے بھی. پھر اسکالرشپ کی بات کریں ہم، اینڈ پھر اگر ہم اسکالرشپس کے اندر ہی رہتے ہوئے آپ وہاں پر ارننگ کر سکتے ہیں. سو یس دس از اے ویری گڈ آپشن فار پاکستانی اسٹوڈنٹس جو کہ ارن بھی کرنا چاہتے ہیں، کام بھی کرنا چاہتے ہیں اور پڑھنا بھی چاہتے ہیں. So yes, this was all about the pros and cons of Finland. So I hope you have enjoyed the video and some of your questions have been answered in this session. اس کے علاوہ آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو، کوئی query ہو، you are open to ask
اور کسی اور کنٹری کے بارے میں بھی آپ جاننا چاہتے ہو تو یس یو کین آلویز یوز دا کامنٹ سیکشن. انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کے خبر میں دوبارہ حاصل ہوں گے. تب تک کے لیے اپنی میزبان اسما جمشید کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.